सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिजिटल के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं खुरम हमीद रोकड़ी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और सीनियर सियासतदान भी हैं। रोकड़ी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सबसे पहले सवाल ये, क्योंकि इस वक्त डिस्कशन में सबसे ज़्यादा है, पीटीआई ने दूसरी कॉल दी, पहली कॉल नाकाम हुई, आपको पता, इनकलाब का नाम भी जिसको दिया जा रहा था वो फाइनल कॉल थी। फाइनल कॉल के बाद कॉल आ रही है, इसकी भी समझ नहीं आ रही है, भी बताइएगा वो क्या है। सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो है वो आगाज़ करने का क्या है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पीटीआई के लोग तो, जो मरकज़ी लीडरशिप है, वो कहती है हमें तो पता ही नहीं है। देखें, पिछले 2.25 साल की एक्टिविटी उठाएं, इनका जो प्लान आता है वो इनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से आता है हमेशा। उसके अलावा इनके अपनी पार्टी के अंदर जो पॉलिटिकल लोग हैं उनकी हैसियत ज़ीरो है, और वो अपने मुंह से भी कहते हैं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है। और वो ऑफिशियल हैंडल पॉलिसी देता है बानी तहरीक इंसाफ की, और उसको इंडोर्स करती है इस वक्त जो मैदान सियासत में नई एंट्री है। नई तो नहीं कहेंगे, एंट्री तो 2017 की है, 18 लेकिन अब स्टेज के ऊपर है, वो है इसकी बेगम साहिबा। तो इनकी 2.25 साल में आप देखेंगे कि सिवाय मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाली और पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर ख़राब करने की कोशिश के अलावा आप इनकी कोई एक एक्टिविटी बता दें, चाहे फाइनल कॉल है, चाहे कोई धरना है, चाहे इंसाइट कर रहे हो, कुछ भी। तो अब इनकी थी ये फाइनल कॉल ये समझ रहे थे कि ओवरसीज़ में बहुत बड़ा एक मुजाहरा होगा, यहाँ पर हज़ारों लोग निकल आएंगे, लाखों, और उसके बाद ये एक लश्कर कशी करेंगे, पार्लिमान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, और जब ये वाक़यात होंगे तो वो आवारा बच्चे जिनको घरों में अपने को कंट्रोल में होना चाहिए था, उनको ये मरवाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इनकी लीडरशिप का किसी की कोई औलाद इस तमाम चीज़ में आपको शामिल नज़र नहीं आएगी। तो ये सोच रहे थे कि दुनिया के अंदर एक बड़ी ग्रेव पिक्चर जाएगी कि पाकिस्तान बड़े ख़तरनाक सूरत हाल से है। और मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इनके सहूलतकार थे, जो बाइडन की गवर्नमेंट में इनके सहूलतकार थे डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, इनके सहूलतकार थे वो लोग जो पाकिस्तान को तबाह करना चाहते थे। अब ट्रंप के आने से पहले ये एक ऐसा काम करना चाहते थे यहाँ पर कि पाकिस्तान एक बहुत ख़तरनाक मुल्क के तौर पर सामने आ जाए, जिसमें अल्लाह ताला का शुक्र है ये नाकाम हुए। तो अब इन्होंने अगली चीज़ पे आ गए हैं कि सिविल नाफरमानी के ऊपर। तो आप इनको कभी भी नहीं देखेंगे। मैं आज यही सोच रहा था कि मौजूदा हुकूमत का आए हुए 1 साल हो गया, और इस हुकूमत की पॉलिसी पर आप इनको कभी भी नहीं देखेंगे कि ये कोई बात ला सके। इक्तसादियात आपकी बेहतर होना शुरू हो गई, अमन अमान आपका बेहतर हो गया, स्टॉक आपका कमाल का जा रहा है, बिजनेसमैन दोबारा आपके बिजनेस की तरफ से आ रहे हैं। जो लोग सिर्फ प्लॉटों के अंदर इन्वेस्ट करके पैसा कमाते थे, उन्होंने वहाँ से पैसा निकाल कर एक्चुअल बिजनेस की तरफ आना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा सूद का जो मिलता था, उनको ज़्यादा बैंक्स में शराब मिलती थी, उन्होंने पैसा जब नीचे हुई तो उन्होंने पैसा निकलवा के बिजनेस की तरफ सोचना शुरू कर दिया। तो ये करते रहेंगे। अब सिविल नाफरमानी है क्या, जरा इसको कभी सोच लिया जाए कि सिविल नाफरमानी का मतलब क्या है। तो ये इंतशार चाहते हैं, ये इंतशार की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन अल्लाह के एहसानात की वजह से मामलात ठीक हो रहे हैं, ठीक होते जाएंगे, और इनकी ये वाली तहरीक भी जो है उसी तरह टिश्यू पेपर में गन की सूरत में चली जाएगी। इनसे किसी किस्म की कोई खैर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मैं इस कंक्लूजन में। और इनकी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे इनके गौर खान है, चाहे जो भी हैं, वो बेहैसियत है। हैसियत फिर कहूँगा बाहर बैठे हुए जो इसका सोशल मीडिया के हैंडलर्स हैं उनकी है, शर वहाँ से चलेगा, और इमरान की है और उसकी बीवी की है। दैट्स ऑल। अच्छा सर, सिविल नाफरमानी की तहरीक का जो आगाज़ करने जा रहे हैं, उसकी जो तारीख है ना, वो बड़ी सेंसिटिव लग रही है। अब इस पे मैंने आपसे पूछना है कि ये दानिस्ता है या गैर दानिस्ता तौर पर है। ऐसे 14 दिसंबर को पेशावर से ऐलान किया जा रहा है, सिविल नाफरमानी की तहरीक का आगाज़ का ऐलान किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने इसका कहा 14 दिसंबर के 2 दिन बाद, यानी कि 16 दिसंबर को सकूते डाका हुआ। मुजीबर रहमान साहब ने अपने पॉइंट्स भी तभी पेश किए, आपको पता तब तक की डेडलाइन थी। 16 दिसंबर को APS हुआ, हमारे बच्चे शहीद हुए वहाँ पर APS में, आपको पता है, बड़ा सेंसिटिव मामला है वो भी। उससे 2 दिन पहले ये तारीख इंटेंशनली
یہ ہر چیز انٹینشلی کرتے ہیں. آپ ان کی یہ فساد کو نا یہ رینڈم نہیں کرتے, ان کے فساد پلانڈ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جیسے ایک فائل نکالیں گے, وہ فائل ختم ہوئی, اس کا انتشار ختم ہوا تو فوراً 4 دن بعد نئی فائل آ جائے گی. تو یہ انٹینشلی کرتے ہیں. ہم اکثر یہ کہتے آئے ہیں کہ ان کے ساتھ RSS کا موجودہ را وہ فلی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ان کو, چاہے کشمیر میں یہ کر رہے ہوں, چاہے پاکستان میں کر رہے ہوں. یہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی ملی بھگت کے ساتھ یہ اعمال کرتے ہیں, اور انٹینشنلی کرتے ہیں, تاریخوں کو دیکھ کر کرتے ہیں, ایک ایک چیز کو پلان کرتے ہیں, شیطانیت کو مکمل ایک پلاننگ کے ساتھ یہ ان چیزوں کا اجرا کرتے ہیں. اور جو آپ کو وزیر داخلہ پاکستان نے جو ایک خفیہ ہاتھ کہا تھا اعلانیہ نیشنل ٹی وی کے اوپر, بلکہ انٹرنیشنل سارے دیکھ رہے تھے, وہ خفیہ ہاتھ یہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, جس صوبے سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے اس صوبے کا وزیر اعلیٰ کو اگر ہم دیکھیں, ان کا ویژن دیکھیں, پہلے تو انہوں نے کیا کیا کہ آپ کو پتہ جو صوبے کی یونیورسٹیز ہوتے ہیں ان کے جو چانسلر ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے. انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا, 2 دن پہلے جو صوبائی اسمبلی تھی وہاں پر ایک ترمیم لے کر آئے. اس ترمیم کے تحت یہ اس کی منظوری دی گئی کہ جو یونیورسٹیز کا اب جو چانسلر ہوا کرے گا وہ وزیر اعلیٰ ہوا کرے گا. اس کے بعد گنڈا پور صاحب یونیورسٹیز میں جانا شروع ہو گئے, کنوکیشنز میں جانا شروع ہو گئے, اور طلباء سے جا کے جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ماں کا زیور چراتا تھا, مجھے کالج سے نکالا گیا, ٹھیک ہے, اور میں نے اپنے بچے کو کہا پڑھائی میں کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں نے کہا پڑھائی میں کچھ نہیں رکھا ہوا. اس طرح کی باتیں ایک تو ان سے کی جا رہی ہے. اور ابھی لیٹسٹ جو انہوں نے بات کی ہے, میں جاننا ہی چاہتا ہوں کہ کیا یہی پورے, اگر عمران خان صاحب کو حکومت مل گئی تو کیا یہی ویژن ہوگا؟ انہوں نے کہا جی میں کبوتر باز تھا اور مجھے کبوتر بازی کا بڑا شوق تھا. یہ طلباء سے یہ بات کرنا جو فیوچر کے جیمز بنیں گے. ایک عربی کہاوت ہے کہ ہر برتن سے وہ چھلکتا ہے جو اس میں ہو. گنڈا پور بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. علی امین جو ہے اس نے وہی کہنا ہے نا, اور اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے کہ علی امین وہاں کھڑا ہو کے کیا کہے گا. دوسری چیز, آپ ان کے لیڈر کی طرف چلے جائیں. بینگ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان, جو بندہ اپنے جلسوں کے اندر کھڑا ہو کر ویڈیوز چلا کر سوائے تضحیک, تانا, لان تان, مذاق اڑانا, ٹھٹھا گھٹیا مذاق, لوگوں کو بلیٹل کرنا, ان کے نام رکھنا, نام بگاڑنا, اس نے جو تربیت کی آپ کے نوجوان بچوں کی, جس کے ریزلٹس ہم بھگت رہے ہیں سارے, تو علی امین کہاں پلا بڑا, اسی کے زیر سایہ. تو یہ چیزیں آپ ایکسپیکٹ کریں علی امین سے, بلکہ کسی بھی مہذب مقام پر جہاں پر ضرورت ہے ایک اچھا امیج دینے کی, آپ دیکھیں گے کہ یہ اس چیز کو ڈیمیج کریں گے. اب جن بچوں کو یونیورسٹیز کے اندر اگر یہ چیز کہی جا رہی ہوگی تو اس کا امپیکٹ کیا آئے گا. دس از واٹ دے ہیو گیون ان لاسٹ 12 ایئرز. 12 سال کی سیاست کا, KP کا نچوڑ یہ ہے جو علی امین ان یونیورسٹیز کے اندر جا کے کہہ رہا ہے, یا ڈفرینٹ چیزیں جو پھیلا رہے ہیں. تو ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے, اور کسی بھی قوم کے لیے جس سے کتاب چھن جائے یا جو پڑھنے لکھنے سے دور ہو جائے تو اس قوم کے اوپر پھر یہ زوال آتا ہے, اور ہم یہ بھگت رہے ہیں. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, اس ٹاپک سے ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ جو ان کی فائنل کال تھی پاکستان تحریک انصاف کی, ڈی چوک کا سارا جو ایک سنیریو ہے آپ کے سامنے ہے, اس کے بعد جو اصل چیلنج تھا جس کا ریاست کو سامنا کرنا پڑا اور اب تک ہم کر رہے ہیں, وہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا تھا. 298 لاشیں, 300 لاشیں, 400 لاشیں, پھر 600 لاشیں, ہر بندہ اپنا اپنا ایک فگر دے رہا تھا, اور جو فگر دے رہا تھا وہ سینسٹیولی جو ہے وہ پبلک کو بھی ہٹ کر رہا تھا, ایک نیریٹو ریاست کے اگینسٹ بن رہا تھا. ابھی عالمی جو ادارہ ہے فیک نیوز واچ ڈاگ, اس کی ابھی ایک رپورٹ آئی ہے, اس نے ان تمام چیزوں کا پوسٹ مارٹم کیا. آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی کہ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پولی کلینک ہاسپٹل کی چھت پہ جو کہا گیا لاشوں کو جو ہے حلول کر دیا گیا ہے, پھر کہا گیا کہ جو ہے وہ 400 لاشیں گئیں, وہ بھی انہوں نے کہا یہ سارا جھوٹ تھا, اور PTI کا جتنے بھی سارا نیریٹو تھا جھوٹ کا لاشوں کا, اس کو انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا, انہوں نے سب جھوٹ تھا. اصل چیز جو ہے جو انہوں نے کہی ہے, انہوں نے کہا جی ریاست پاکستان کو اس وقت فیک نیوز اور پروپیگنڈے کے خلاف مؤثر قانون سازی, مؤثر اقدامات کی ضرورت ہے. عالمی اداروں کو اس بات کا ادراک ہے, وہ پاکستان کو کہہ رہے ہیں, لیکن ریاست پاکستان کہاں ہے؟ دیکھیں, ان کی جو بنیاد تھی اسٹارٹ سے وہ یہی فیک نیوز, دجالیت, دجل, فریب تھا. انفارچونیٹلی ہمیں اس کا جو کاؤنٹر نیریٹو تھا اس کو تیار کرنے میں ہمیں ٹائم لگا. اب آ کر آپ دیکھیں گے کہ ٹویٹر ہے, چاہے سوشل میڈیا ہے, پچھلے آپ 1.5 2 میں دیکھیں گے
کہ ان کے جوابات بھی آتے ہیں، ان کو کاؤنٹر بھی کیا جاتا ہے. اس سے پہلے پورا تسلط سوشل میڈیا پہ ان کا تھا، تو انہوں نے اس کا بھرپور منفی فائدہ اٹھایا. 4 سال کی جو گورنمنٹ ہے ان کی، آپ دیکھیں گے کہ اس 4 سال کی گورنمنٹ کی یہ کبھی بات نہیں کریں گے. آپ ان کے ساتھ یہ 4 سال کی گورنمنٹ کی بات کرنا چاہیں گے تو وہ اس کو پھینک دیں گے. یہ گوگی کے حوالے یا پنکی کے تسلط میں 4 سال کی بات نہیں کریں گے. موجودہ گورنمنٹ کے اوپر یعنی جو بہتریاں آ رہی ہیں یہ اس کے اوپر بھی بات نہیں کریں گے. یہ ایڈکٹ ہیں اسی کام کے جو کام انہوں نے کیا ہے. اب اس فیک نیوز اور اس دجالیت کا توڑ کیا ہے، یہ سب سے اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. اس کے لیے قانون سازی تو ہو چکی ہے. قانون سازی کے ساتھ سزاؤں کا ہونا اور اداروں کا بروقت ان کو گرفت میں لے کر منطقی انجام تک پہنچانا وہ سب سے اہم چیز ہے. اور اس میں جو سب سے اہم کردار ہے وہ جوڈیشری کا ہے. آپ جو بھی کیس بنائیں گے، جو بھی چیز لے کے جائیں گے، وہ جائے گی جوڈیشری کے پاس. انفارچونیٹلی وہاں کا جو ریلیف پہلے تو بہت زیادہ تھا، پہلے تو کمال ریلیف تھا، تو اس میں بھی کمی آتی جا رہی ہے. تو جب یہ سزائیں، چالان کا جمع ہونا اور پھر عدالت کے اندر اس کا جانا اور وہاں سے سزائیں ہونا، تو یہ فائدہ دے گا آنے والے دنوں میں. اور اس کے اوپر عالمی اداروں نے بھی آپ کو پاکستان کو کہا ہے کہ پاکستان اس وقت اس تھریٹ زون میں ٹاپ پہ ہے جس پر جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں. بلکہ برطانیہ کے اندر جو فساد ہوئے، آپ سوچئے کہ اس کو اجرا کرنے والا، اس فساد کو چلنے والا اسی تحریک انصاف سے جڑا ہوا ایک شخص جو ایک پرائیویٹ یہ چلا رہا تھا سسٹم، اپنا ویب سائٹ لاہور میں تھا. تو ملک کو اس وقت جو سب سے زیادہ مسئلہ جس کو آپ فیس کر رہے ہیں وہ ہے ہی فیک نیوز، ڈس انفارمیشن. اور وہ لوگ جو کہ جھوٹ پر جھوٹ بول کر خود تو کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں، لیکن ملک کی نظریاتی سرحدوں پر بھی وہ حملہ کر رہے ہیں، اور اس ملک کی جو دفاعی سرحدیں ہیں ان کو بھی وہ ڈیمیج کر رہے ہیں. تو اس طرف میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ مضبوط پیش قدمی دیکھیں گے جس میں اس فیک نیوز کو چلانے والے لوگوں کو سزائیں ملیں گی. اچھا، اسی میں ایڈ کرتا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں فارمیشنز کمانڈرز کا اجلاس ہوا، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے چونکہ آپ بھی سابق فوجی ہیں، آپ کو پتہ ہے اس اجلاس کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے. اس اجلاس کا 70% بلکہ 85% جو اعلامیہ تھا وہ اسی پہ تھا، فیک نیوز اور پروپیگنڈے پہ تھا. آپ نے اعلامیہ پڑھا ہوگا ڈیفینیٹلی. اس اعلامیہ کو پڑھ کر کے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مزید تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے، جو لوگ نا سمجھی میں فیک نیوز کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، اس کا حصہ بن جاتے ہیں، انہیں پتہ چل جائے کہ ہونا کیا جا رہا ہے. اس میں باقاعدہ آپ کو پتہ جتنی سختی سے جو کارروائی کا کہا گیا، حکومت کو کہا گیا آپ قوانین بنائیں، جوڈیشری کو کہا آپ سزائیں دیں. تو آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ مطلب کتنے بڑے لیول پہ آپ جو ہے چیزیں ان کو ٹیک اپ کیا جانے والا ہے؟ دیکھیں، افواج پاکستان اس ملک کی سرحدوں کی بھی محافظ ہیں اور اس ملک کے اندرونی امن کی بھی وہ محافظ ہیں. اب افواج پاکستان کے پاس جو چیز پہنچتی ہے، جو ڈیٹا پہنچتا ہے یا جس کے اوپر وہ نظر رکھتے ہیں، وہ بہت بہترین اور اعلیٰ ہوتا ہے. اب انہوں نے جو نشاندہی کی کہ پاکستان کی سالمیت کو جو چیز ڈیمیج کر رہی ہے اس وقت وہ سب سے زیادہ فیک نیوز ہے. اب ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے کوہاٹ، ایک بچی پڑھ رہی ہے میاں والی کے اندر، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جوب میں، جن کی رسائی بہت کم ہے، نہ ان کو دنیا کے معاملات کا زیادہ پتہ ہے، اور وہ obsessed ہو گئے ہیں. وہ دیکھتے ہیں، ان کچھ لوگوں کو سنتے ہیں، چاہے یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دے بلیو کہ یہ جو چیز کہی جا رہی ہے یہ سچ ہے. اب ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ ہے. اب یہ ہے کاؤنٹر نیریٹو. لیکن جھوٹ بولنے والے کو آزادی کیوں ہو اس ملک کے اندر بیٹھ کر وہ جھوٹ کہنے کی کوشچن سب سے زیادہ یہ ہے کہ وہ بیٹھا وہ بھی یہاں پہ ہے، وہ بہت خطرناک ترین حد تک جا کر اور ایک خاص ٹائم کے اوپر ایسی فیک نیوز کو جنریٹ کر رہے ہیں کہ جس سے ملک پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ان معین اشخاص کی گرفت ضروری ہے. تو قوانین موجود ہیں، گرفت ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کا ایک بہت بڑے لیول کا ایکس گورنر بھی ہے کھوسا صاحب. آپ صرف اس کھوسا صاحب کی ٹی وی کے اوپر، نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے کہ جی 280 جو ہیں وہ لاشیں ہیں جو اٹھائی نہیں جا رہی. اچھا، ایک آدمی یہاں پر ایک AI سے بنی ہوئی جھوٹی تصویر چلا رہا ہے کہ پوری جو یہ کانسٹیٹیوشن ایونیو ہے یہ خون سے بھرا پڑا ہے.
اب دیکھیں نا لوگ ہیں جذباتی ہوتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں واقعی یہ کچھ ہو چکا ہے, چلیں ہم ان کو تو یہ ہفتے بعد نہیں 10 دن بعد 15 دن بعد جیسے اب لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ جھوٹ تھا, نہ جنازے نہ کسی کی تدفین نہ ان کی لیڈرشپ میں ابھی تک کسی کے گھر جا کر کسی نے کو فاتحہ خوانی کی. تو آپ یہ چیزیں تو وقت کے ساتھ جھوٹ ثابت ہو جائیں گی, لیکن وہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کی گرفت لازمی ہے, تب جا کر یہ چیز ٹھیک ہوگی. اور آئی تھنک فارمیشن کمانڈر کانفرنس کو اور موجودہ گورنمنٹ کے جو پالیسیز ہیں آپ ان کو جب جوڑیں گے, شہباز شریف صاحب کی جو پالیسیز ہیں تو ان کو آپ ایک لائن پہ پائیں گے اور انشاءاللہ ان کی ریزلٹس آئیں گے اور جوڈیشل سسٹم سے آپ کو بہتری نظر آئے گی. دس از واٹ آئی سے. ٹھیک ہے. اچھا, ابھی حکومت کے حوالے سے آج کل بڑی افواہیں گردش کر رہی ہیں بہت سے لوگ, چونکہ کچھ معتبر لوگ بھی یہ بات کریں تو اس لیے اس طرح کی چیزیں پھر ڈسکشن کا حصہ بن جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ بہت سے معتبر پرائم ٹائم کے شوز میں بھی یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی نیکسٹ ایئر نیا سیٹ اپ آ رہا ہے, یہ حکومت جا رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ ان سے راضی نہیں ہے, مختلف قسم کی باتیں ہیں. آپ چونکہ متعلقہ کوارٹرز کے مطلب آپ کا ایک قربت ایک کنسیڈر کی جاتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں متعلقہ کوارٹرز کیا سوچتے ہیں؟ کیا وہ بھی سمجھتے ہیں ایسا کہ جی نیا سیٹ اپ آنا چاہیے یا آئے گا؟ یہ سب ڈرامہ ہے, یہ پاکستان کے اندر یہ جو پرائم ٹائم شو والا ڈرامہ ہے یہ بھی ایک کمال کی چیز ہے کہ پرائم ٹائم شو پہ ٹائم کیوں مل جاتا ہے. یہ کاشف عباسی صاحب ہیں, ان کو کہیں نہ مجھے بلائیں. یہ پرائم ٹائم شو پہ جو دوسروں کو بٹھاتے ہیں انہیں کہیں ہمیں بلائیں, ہم نہیں جاتے, پورے نیشنل ٹی وی کے اوپر پریس کے اوپر جاتے نہیں ہیں, نہیں بلائیں گے. تو حکومت مضبوط ہے, حکومت کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ایک ایسی سنسنی خامخواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ حکومت جا رہی ہے. کیوں جا رہی ہے حکومت اپنے اہداف پورے کر رہی ہے. اداروں کا اور حکومت کے درمیان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ جو اشکالات اور اس وقت شبہات گھڑے جائیں. تو میں تو پہلی بات ہے کہ یہ جو شوز اور جو بیٹھے ہوتے ہیں شوز پہ ان کی باتوں کو نہ اہم لیتا ہوں اور نہ لینا چاہیے. دس واٹ آئی ہیو ٹو سے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, حکومت بڑی اسٹیبل ہے. اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ اب دیکھیں آپ اقتصادیات کے اندر لیڈ کر رہے ہیں, آپ کی وزارت خزانہ ٹارگٹ پہ ٹارگٹ اچیو کر رہی ہے, آپ کا سٹاک ایکسچینج کہاں پہ چلا گیا ہے, دنیا میں آپ کی اس حکومت کو پذیرائی مل رہی ہے. تو کیا حکومت کو پذیرائی اداروں کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں تو مل رہی ہے یا اکیلے ملا کرتی ہے؟ سعودیہ کے اندر آپ دیکھ لیں, تمام کی طرف دیکھ لیں, حکومت اور ادارے اس وقت ایک لائن پہ ہیں. بینگ پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف اور ادارے ان کے اندر بہت اعتماد کی اور ہر اس فضا کو جس سے مضبوط ملک سامنے آئے وہ موجود ہے. تو ان تمام چیزوں کو یہ جو پرائم ٹائم شو ہے نا, ان پرائم ٹائم شو والوں کو کہ ہمیں بھی بلا لیں. آپ سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ کمپنی اپنا ٹرنور پورا کرے گی اور بہترین کرے گی, اور ہر آنے والے مہینے کے ساتھ آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بہتر پرفارم کرتا اور بہترین طریقے سے چلاتا ہوئے اس ملک کو دیکھیں گے, میں یہ کہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, آپ کے دوست ہی شاید رہے ہیں, آپ کے کلیگ بھی رہے ہوں پی ٹی آئی میں, فیصل واڈا صاحب, چونکہ ان کے حوالے ان کے جو کیونکہ اس وقت کسی جماعت کا حصہ نہیں ہے تو لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر ان کو بھی سمجھا یہ جاتا ہے کہ وہ جو ایک متعلقہ کوارٹر کو جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, جب وہ کوئی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ ایسا سوچ رہی ہے. پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو وہ بات کرتے ہیں کیا یہ ان کی ترجمانی ہے یا نہیں ہے؟ ناٹ ایٹ آل. اچھا, اگلا سوال یہ ہے, آج فیصل واڈا صاحب نے تازہ بات کی, یہ تو چلے آپ نے کلیئر کر دیا, اس پہ تو بات کرنے کا ضرورت نہیں ہے کہ یہ نیا سیٹ اپ آ رہا ہے, کیونکہ واڈا صاحب ایسی بات کر رہے تھے. آج واڈا صاحب نے ایک نئی بات کی کہ بانی پی ٹی آئی یعنی کہ عمران خان صاحب کو اب ان کا مینڈیٹ تسلیم کیا جانا چاہیے, اور اس معاملے پہ ہم حکومت سے مشترکہ ملاقات بھی کریں گے. ایم کے ایم کے وفد کے ساتھ ان کی ملاقات تھی, ادھر کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی. اب عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میری 180 سیٹیں ہیں, حکومت تو میری ہے, تو کیا یہ مینڈیٹ ان کا تسلیم کیا جانا چاہیے؟ نہیں, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ فیصل واڈا صاحب کی ایک ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان خان کے ساتھ, تو باہر نکل کے جب انہوں نے بات کی تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس میں کوئی پولیٹیکل چیز نظر آئے. تو فیصل واڈا صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. اگر کوئی یہ سمجھے کہ کس کوارٹرز یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ان کی زبان بول رہے ہیں, ناٹ ایٹ آل. نہ یہ ان کی زبان بول رہے ہیں, نہ ان کی زبان کی اس طرح سے کوئی چیز موجود ہے. یہ چیز تو ایک ذہن سے نکال لیجیے. اب وہ خود کیا کر رہے ہیں, ان کے قربت پی کے ساتھ موجود ہے, وہ خود کیا کرنا چاہ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. لیکن فیصل واڈا صاحب کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے, اس طرح کی ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں ابھی باقی چیزیں کیا ہیں, لیکن میں ان کو ایسی نہیں سمجھتا کہ وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں کسی کو, کسی بھی خاص
اہمیت کے حامل جو لوگوں کو وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. نو، ناٹ ایٹ آل. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال ہے میرا آپ کا، چونکہ آپ بھی پاک فوج میں سرو کر چکے ہیں ڈیفینیٹلی، ابھی بھی آپ ونس اے سولجر از آلویز اے سولجر، تو آپ کا دل بھی دھڑکتا ہے، سارے جذبات وہی ہیں. انور مقصود صاحب نے ہمارے دانشور ہیں اور ان کی عزت بھی ہے، سب کچھ ہے، ہم نے بچپن سے ان کو سنتے بھی آ رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس عمر میں آ کے جو انہوں نے بات کی ہے وہ بات میں ادھر دہرا بھی نہیں سکتا. ڈیفینیٹلی وہ Yes. شرمناک بات ہے، Yes. ٹھیک ہے، اور شہداء کے الواحقین کی تصدیق ہے باقاعدہ، میں یہ سمجھتا ہوں. کیا ان کو کرنی چاہیے تھی، اور آپ کے بطور سولجر کیا جذبات ہیں اس کے اوپر؟ میں ایک بات بتاؤں علی، ایک ہے دانشور، اور اس ملک میں دانش خروں کی بہت آتا ہے. ہم نے بہت سارے دانش خروں کو دانشور بنایا ہوا ہے. انور مقصود صاحب طبعی طور پہ ایک شیطان آدمی ہے. لیٹ می بی ویری فرینک ان سیئنگ دس تھنگ. اور وہ آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں کو مجھے اس پر نہیں ہے کہ اس نے یہ کچھ کہا. وہ جو نیچے بیٹھے ہوئے تالیاں مار رہے ہیں، یہ ان میں سے کوئی کھڑا ہو کر چلیں شٹ اپ نہیں کہہ سکتا، سنب تو کرتا تو کہہ کے کھڑا کر دیں گے یا آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں یا. لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تالیاں مارنے والا بس تالیاں ماری جاؤ اور کری جاؤ. نہایت شرمناک بات. میں مرزا غالب کے ایک قصے پہ ختم کرتا ہوں بات کو. مرزا غالب نے اس طرح کے کسی ایک باہر نکلے تو کوئی بھرتا تھا انور مقصود ٹائپ، تو مرزا غالب نے دھکا دیا اور کہا چل بڈھے ہٹ. تو مرزا غالب ایک بڑے اعلیٰ خاندان سے تھے، تو ان کے والدین تک خبر پہنچی. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ ایک بزرگ کو اس نے کہا ہمیں معلوم ہے بڈھے اور بزرگ کے اندر فرق، وہ ایک سنکی بڈھا ہے. تو مرزا غالب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو بچپن میں ہی ایسے بڈھوں کو شٹ اپ کال دیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بزرگ نہ سمجھیں. نہایت شرمناک بات کی. اور حیا شرم نامی کسی چیز کو آپ اس کی شخصیت میں نہیں دیکھیں گے. وہ شروع سے ایسا ہے، اب آ کر نکھر کر سامنے آ رہا ہے کیونکہ ایک کلٹ کی وہ ریپریزنٹ کرتا ہے، اور یہ نیچے سے تالیاں بجانے والے بہت ہیں. شرمناک اور بہت شرمناک بات. بالکل ٹھیک ہے. میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے. ناظرین، آپ نے حمید روکڑی صاحب کو سنا ہے، آپ نے ان کی تمام گفتگو سنی ہے، اور لاسٹ میں جو ہم نے موضوع ڈسکس کیا انور مقصود صاحب کا، چونکہ آپ لوگ بھی ان کو سن چکے ہوں گے، فالو کر چکے ہوں گے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا جو گفتگو انہوں نے کی تھی. اور اس پوڈ کاسٹ سے متعلق اگر آپ کی رائے ہو، کوئی سوال ہو، کمنٹ باکس میں ضرور بتائے گا. اگلے ویلاگ میں ہم انشاءاللہ روکڑی صاحب سے ضرور کریں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.